सुब्हानहू व तआला के नाम पाक से आगाज़ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे और आपके आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपकी खिदमत अक़दस में हदाया दुरूद पेश करना अहले ईमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी, भलाई, फलाह, नजात और बुलंदी दर्जात का ज़रिया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद और पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रोशनी सबके लिए। आप जानते हैं कि कुरान और मुआशरा, आया कुरान को कैसा मुआशरा मतलूब है, वो कौन से उसूल हैं कि जो कुरान ने दिए हैं, वो कौन से ज़ाब्ते हैं कि जो कुरान करीम की रूह से हम तक पहुँचे हैं, अहादीस मुबारका और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से हम तक पहुँचे हैं। उन अगर चीज़ों को देख लिया जाए, और जैसा कि आज की इंशाअल्लाह सवालात में शामिल हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको ये मालूम होगा कि आया कुरान किन चीज़ों की हिदायत दे रहा है। हम उन चीज़ों को बाला ताक रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो मुआशरती आदाब भी हम में नज़र नहीं आते, हक़ तल्फ़ करते हुए भी हम नज़र आते हैं, अदल ना करते हुए भी नज़र आते हैं, बाहमी अख़ुव्वत और अदम मसावात का भी हमारे यहाँ एक सिलसिला नज़र आता है, तबक़ाती कशमकश भी नज़र आती है, और जुल्म व सितम भी नज़र आता है, और बहुत कुछ ऐसे रवैये हमारे हैं कि जिसे हम बुरा नहीं समझते, सिर्फ़ अपने मफादात के हुसूल के लिए उन्हें इख्तियार करते हैं। हमें इससे कोई गरज नहीं होती कि आया हमारा दूसरा मुसलमान भाई उसकी हक़ तलफ़ी हो रही है, या उस पर जुल्म हो रहा है, या उसके साथ ज़्यादती हो रही है। आज इस हवाले से तीसरा प्रोग्राम है, इंतहाई अहम प्रोग्राम है, और आज के इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे उन सवालात को जो कुरान करीम से हम तक अहकामात पहुँच रहे हैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से। एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी का तसव्वुर जो कुरान पेश कर रहा है उसको इंशाअल्लाह सामने रखा जाएगा, और उसके लिए जो सुनहरी उसूल हैं उसको सामने रखा जाएगा। अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब, मुमताज़ मारूफ आलिम दीन, एक ऐसे आलिम दीन माशाअल्लाह जो बहुत उम्दा कलाम फरमाते हैं, रहमत इसार में भी हमारे साथ रहे, दीगर प्रोग्राम्स में भी तशरीफ़ लाते हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब, हमारे साथ रहमत इसार का भी हिस्सा रहे और गाहे बगाहे रोशनी प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाते हैं। आपका भी खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अच्छा, चूँकि मैंने कुरान का हवाला दिया मुफ्ती साहब, तो कुरान करीम की सूरह माइदा की जो आयत है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि लोगों के साथ ताउन करो नेकी और भलाई के कामों में, तो ये जो मुआवनत करना है, हम तो अदम ताउन को अपना हक समझते हैं कि जनाब इसका ताउन कर दिया तो ये तो इसका तो काम हो जाएगा और ये कल हमें पूछेगा भी नहीं, ये भी रवैया है। क्या फरमाएगा ताउन को कितना नेकी और भलाई के कामों में जो ताउन करना है, उस हवाले से इस आया मुबारका की रोशनी में कुछ कलाम फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के ज़रिए से बहुत सारी बातें हमें ख़ुद भी सीखने को मिल रही हैं और हमारे नाज़रीन और सामीन तक भी जा रही हैं। इस आयत मुबारका की रोशनी में जो एक पाकीज़ा मुआशरा जन्म लेता है, अगर उसकी हम बात करें इस्लाम की कामिल तालीमात और कामिल तस्वीर को सामने रखते हुए, एक फ़र्द है, मुआशरा है, फिर रियासत है। फ़र्द का अपनी जगह किरदार है और उसके लिए लिमिटेशंस हैं, उसकी वैल्यूज़ हैं। बिल्कुल है। मुआशरे का अपना किरदार है और मुआशरे की वैल्यूज़ हैं, इज्तिमाई वैल्यूज़ हैं। रियासत को भी एक किरदार दिया गया है और रियासत को इम्प्लीमेंटेशन का और खैर के फैलने और बुराई के रोकने का ज़िम्मेदार करार दिया गया है। बिल्कुल। अब जहाँ तक मुआशरे की बात है, तो मुआशरा, नेकी का मुआशरा उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक नेकी में एक दूसरे की मुआवनत ना की जाए। डेफिनेटली, क्योंकि मुआवनत के बगैर नेकी का मुआशरा आगे बढ़ नहीं सकता है। बिल्कुल। और इस्लाम हमें इसी शय की तलकीन करता है कि एक दूसरे के साथ मुआवनत करें। अब वो मुआवनत किस किस्म की हो, उसकी तरफ मैं आऊँ। देखिए, मुआवनत में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हमें दीन का कोई इल्म है और कोई हमारा दूसरा भाई उससे बेखबर है, तो सबसे पहले तो हम उसको उस तक पहुँचाएँ। ये मुआवनत का सबसे पहला दर्जा है कि अगर कोई बेखबर है उस तक उसका इल्म पहुँचाएँ, मगर उस इल्म को हिकमत के साथ, नसीहत आमोज़ी के साथ और खैरखाही के साथ पहुँचना चाहिए, ना कि तानो तशनी की सूरत में
یا اعتراض کی صورت میں پہنچنا چاہیے یا ایسے انداز میں کہ وہ اگلا متنفر ہو جائے. یہ ایک سٹیج ہے. دوسرا اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، کوئی آدمی نیکی کی راہ پہ چل رہا ہے تو ہم کسی کے نیکی کی راہ میں رکاوٹ نہ بنیں. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ معاونت تو اس سے آگے شروع ہوتی ہے کہ سب سے ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم تو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. لہٰذا سب سے پہلے تو اپنا جائزہ یہ لیا جائے کہ کیا میں کسی فرد کے لیے یا اپنے گرد و پیش کے ماحول معاشرے کے لیے کہیں نیکی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں، اور اگر میں نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہوں تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی والی بات ہے. سب سے پہلے اپنے اس رویے کی اصلاح ضروری ہے کہ نیکی کا کام جہاں ہو رہا ہے اس کی رکاوٹ نہ بنے. اچھا، یہ رکاوٹ جو ہم بن جاتے ہیں اس کے پیچھے وہ جو ہمارا دشمن ہے وہ بہت مکار اور عیار ہے. اس نے ہمیں کئی پکچرز دے رکھی ہوتی ہیں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ برائی نہیں ہے، یہ نیکی ہے، یہ آپ حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ آپ حق بات کر رہے ہیں. لیکن ہم وہاں بھول جاتے ہیں کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یا موقف لے کے ہم کسی جگہ کھڑے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے حق کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، خیر کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے. لہٰذا اپنے ہر عمل کو پہلے اس سانچے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم نیکی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے. اب اس سے تیسرے درجے پر میں آؤں تو پھر یہ آتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو نیکی کے بارے میں فیسیلیٹیٹ کریں، فیسیلیٹیٹر بنیں، لوگوں کے لیے ایسے راستے ہموار کریں کہ وہ نیکی کی طرف آگے بڑھیں اور ہم ان کی معاونت کریں. اس میں آپ اگر عبادات کو لیں اس میں معاونت ہے، پھر معاشرتی اخلاقیات کو لیں اس میں ایک معاونت ہے، ایک فیملی کو لیں، قریبی رشتہ داروں کو لیں اس میں معاونت ہے، ہمسائیگی اور معاشرے میں ایک معاونت ہے. تو وہ شخص ایمان کی حلاوت کوئی نہیں پا سکتا جو نیکی کے کام میں دوسروں کی معاونت نہیں کرتا. اس دوسروں کی معاونت سے جو ایمان کی اور روحانی لذت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. کیا بات، بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع کلمات میں، بہت ہی اچھے انداز میں تعاون کرنے کے حوالے سے اور بطور خاص نیکی میں تعاون اور اس میں رکاوٹ نہ بننا. عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے ہم پہلے رکاوٹ ہی ڈال دیتے ہیں، کوئی کر ہی نہ سکے کوئی کام تو پھر اس کے تعاون کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ ریاست مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مثالی ریاست کے سنہری اصول کے حوالے سے میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس نہج پر بنایا ہے کہ وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے. تو جب وہ مل جل کر رہتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کرتا ہے اور اس کے روابط رہتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جس میں تصفیے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ایک اپر ہینڈ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو انصاف پر مبنی ایک نظام قائم کرے اور اس معاشرے کو محبت کی سطح پر نہ صرف استوار کرے بلکہ اس کی مضبوطی کا باعث اور ذریعہ اور سبب بنے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی ریاست جو ہوتی ہے اس میں ایک تو ریاست کی بنیاد جو ہے، جو اسلامی ریاست کے علاوہ جو ریاستیں ہیں ان کی بنیاد رنگ و نسل اور قومیت اور زبان پر ہے. اور اسلامی ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے قوانین کو عملاً نافذ کر کے دکھانا. تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریاست کا قیام ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بے شک. اس کے برعکس اگر آپ دیگر معاشروں میں دیکھیں گے تو وہ خود ہی مقتدر ہیں، خود ہی فیصلہ کرنے والے ہیں اور خود ہی جو چاہیں جس طرح سے چاہے کریں گے، اپنے آپ کو سپیریئر بھی قرار دیں اور دوسروں کو غلام بھی قرار دیں، جیسا کہ بنی اسرائیلیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یعنی اس طرح کی سپریشن بھی پائی گئی ہے ریاستی سطح پر کہ بچوں کو قتل کر دینا، یعنی یہ کس حد درجے کا ظلم ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ظلم کی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ ریاستی سطح پر یہ چیزیں کی گئی. تو اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے لیے ہے. بے شک. پھر یہ اقتدار جب کسی کو منتقل ہوگا تو اس کی بنیاد موروثیت نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا ہے تو وہ بن جائے، بلکہ اہلیت ہوگی. اور امرہم شورا بینہم کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس اقتدار کی منتقلی جو امانت ہے ایک حاکم کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اس کے قوانین کو عملی طور پر مسلمانوں پر نافذ کر کے ایک مثالی ریاست لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ وہ معاشرے کے جو اسلام پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا وہ معاشرے کے جو اسلام میں یعنی وہ لوگ جو اسلام میں نئے داخل ہوئے ہیں، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے
ثمرات کو کتابوں میں پڑھا تو ہے پڑھا تو لیکن اس کی عملی صورت کو بظاہر نہیں دیکھا. ان کے سامنے اسلام کی ایک بہترین عملی صورت ریاست کی صورت سامنے آئے جس کی بنیاد پر پھر وہ ان کا ایمان اور اعتقاد مضبوط ہو. اچھا مصطفیٰ، اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو اس طرح کے مستشرقین کے اعتراضات اور دیگر مخالفین کے اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے جو اعتراضات ہیں واقعتاً وہ جو ہے جب ان کے سامنے معاشرے کی وہ خوبیاں نہیں ہوں گی تو وہ اعتراض ہی کریں گے. بہت اچھا کلام کر رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے جواب مکمل لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے اور قرآن اور معاشرہ انتہائی اہم موضوع، ہمارا وہ موضوع کہ جو سب سے پہلا موضوع ہونا چاہیے ہمارا، جس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، جس کے سبب بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں، اس کی طرف توجہ مبذول فرما رہے ہیں قبلہ مفتی محمد آصف صاحب. تو اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امرہم شورا بینہم کے قاعدے کے تحت انتخاب ہوگا اور اس میں پھر منتخب کرنے والوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ داری رکھی اور گویا کہ ایک وعید کی طرح بیان اور ایک نقصان کا ذکر فرمایا کہ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یعنی قیامت سے مراد تباہی ہے، پھر تباہی کا انتظار کرو. تو عرض کیا گیا کہ کیف اضاعتها یا رسول اللہ، یہ امانت کا ضائع کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب نااہل کو ذمہ داری سونپ دی جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کامل طور پر جب ریاستی معاملہ ہے اور ایک مجموعی ریاست اور بہترین معاشرے کے قیام کے سلسلے میں فیصلے کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور ذمہ داری کی بنا پر یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے اور اقربا پروری کو بنیاد بناتے ہوئے کسی کو منتخب کر دیا جائے اور اتنی بڑی ذمہ داری کسی نااہل کے سپرد کر دی جائے تو پھر وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا. پھر مساوات کا ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں آدم اور حوا سے پیدا کیا. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی ہم نے تمہیں جو یہ قبیلوں میں اور شعبوں میں جو تقسیم کر دیا ہے یہ اس لیے ہے کہ جان پہچانے جاؤ ایک دوسرے میں، ورنہ یہ کوئی معیار نہیں ہے برتری کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک برتر وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مساوات کی بنیاد پر کسی معاشرے کا قیام معرض وجود میں آتا ہے تو پھر اس میں ایک بوڑھی عورت بھی خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین سے سوال کر لیتی ہے کہ آپ کا یہ لباس کس طرح سے تیار ہوا، اتنا کپڑا تو ہر ایک کو نہیں ملا تھا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بحرین کا حاکم بنا کر کے بھیجا گیا تو بعد میں شکایت کی گئی کہ ان کے پاس تو کچھ مال آ گیا ہے، تو پوچھیں کہ مال کہاں سے آیا. تو اب حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت لیکن جو قانون کا ڈیو پروسیس ہے اس سے گزرنے کے لیے حضرت عمر نے انہیں طلب فرمایا کہ بھائی منی ٹریل دے دو کہ کہاں سے آئے ہیں پیسے. تو انہوں نے اپنے جائز ذرائع ذکر کر دی اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں دوبارہ حکمراں یعنی گورنر مقرر کرتا ہوں بحرین کا. تو آپ نے انکار فرما دیا کہ میں 5 چیزوں سے خوف کھاتا ہوں کہ میرا مال چھین لیا جائے یا مجھے برا بھلا کہا جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ اقتدار ہوگا تو جس طرح سے آج شک کیا گیا آگے بھی شبہ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کبھی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو حق پر ہونے کے باوجود اگر ثابت نہ کر سکے تو پھر اسے نقصان کا سامنا رہے. لہٰذا میری اس میں کوئی دلچسپی نہیں. لہٰذا یہ وہ بنیادی اصول بیان کر دیے گئے جو ریاست کی بنیاد بنتے ہیں اور اس بنا پر اگر کسی ریاست کا قیام اور حاکم کا چناؤ معرض وجود میں آئے تو ایک بہترین اسلامی ریاست. بہت اچھی بات. دیکھیں ریاست مدینہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن جب عادل کی بات ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ یہودی ہے یا مسلمان ہے. عدل کا معیار جو اسلام نے جو دیا ہے وہ ایک اپنی جگہ متعین. اچھا حضرت سورۃ الحجرات کا حوالہ ہے، دوسرا رکوع. ہم اگر سورہ حجرات کی تلاوت کریں اس کو ترجمہ پڑھیں تو ہمیں معاشرتی زندگی کے بہت سارے سنہری اصول اور معاشرتی زندگی کے آداب قرآن سکھا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم سورہ حجرات کا نام تو جانتے ہیں لیکن اس کے موضوعات اور مضامین کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. کیا فرمائیے گا کہ دوسرے رکوع میں سورۃ الحجرات میں جو ہماری معاشرتی زندگی کے سنہری اصول ہمارے لیے رہنما اصول دیے گئے اس پر کچھ کلام؟ جی چونکہ سورہ مبارکہ کا مضمون تو طویل ہے تو اختصار کرتے ہوئے میں آتا ہوں. سب سے پہلی بات تو جو ہمیں سورہ الحجرات کی روشنی میں معاشرتی اقدار کے طور پر ملتی ہے وہ یہ کہ اخوت قائم ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب کو بھائی بھائی بنایا ہے، بالکل لہٰذا انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی ہیں. تو اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد اخوت ہے. بے شک. تو آقا علیہ السلام بھی جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے اخوت قائم فرمائی، عہد مواخات آپ نے فرمایا. اور یہ اخوت اور مواخات جو ہے اس سے ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق مل گیا کہ محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی کہہ دیا
یا ہم زبان میں جیسے بولتے ہیں بھائی بھائی کیا حال ہے، بھائی کیا حال ہے، جائیداد میں، مال میں، وراثت میں، ہر شے میں ان کو شریک فرما دیا۔ یہ ہے اصل اخوت اور بھائی چارہ۔ تو سب سے پہلے تو اسلامی معاشرے کو جس قدر کے اوپر ڈیولپ ہونا چاہیے وہ اخوت ہے، اپنائیت ہے۔ دوسرا اس کے بعد قرآن مجید نے دوسری ایک بہت اہم چیز کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا، لا یسخر قوم من قوم، اور یہ آیت مبارکہ پوری کہ کوئی کسی کا مذاق مت اڑائے، تمسخر نہ کرے، کیونکہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑائے گا، تمسخر کرے گا، تو وہاں کئی بیماریاں بیک وقت پائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک بیماری یہ کہ جب کسی کا مذاق اڑایا ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اس کو کم تر سمجھا ہے، یہ ایک برائی۔ پھر جہاں دوسرے کو کم تر سمجھا ہے وہاں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھا ہے، اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا ہے، تو تکبر آ گیا، تو لہٰذا یہ دوسری برائی ہو گئی۔ اور تیسری برائی اس میں یہ آ گئی کہ جب مذاق اڑایا تحقیر کے ساتھ اور اپنے تکبر کے ساتھ تو وہاں توہین انسانیت ہوئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو پورے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی، عزت کا تاج عطا فرمایا اور اسے شرف عطا فرمایا۔ لہٰذا جب بھی کوئی انسان کسی کا دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے وہ ایٹ دی سیم ٹائم کئی اخلاقی اور دینی برائیوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور پھر اگلی جس برائی کا شکار ہوتا ہے وہ بدخلقی اور بد کلامی بھی ہے۔ جب مذاق اڑاتے ہیں تو لفظوں کا انتخاب بھی ایسا ہوتا ہے، طعن و تشنیع ہے اس کے اندر، تو لہٰذا بد کلامی بھی آ گئی، بدخلقی بھی آ گئی، تمسخر کے اندر اسی طرح اہانت انسانیت بھی آ گئی، توہین انسانیت بھی آ گئی، تکبر بھی آ گیا۔ یہ تو تفریح طبع اور شوخی طبع ہے، ایک شخص اگر اس طرح کرتا ہے تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ چونکہ ہم اس وقت ایک اسلامی معاشرہ جو ہے زوال کا شکار ہے، زوال کی سب سے بڑی خرابی یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی اقدار ہیں ان کے عنوانات بدل جاتے ہیں۔ بالکل، عنوانات بدل جاتے ہیں تو یہ تباہی کی بنیاد ہوتی ہے۔ لہٰذا اب جیسے آج کے زمانے میں اگر کسی کی توہین اور تمسخر کو مزاح کا نام دے دیا جائے تو وہ مزاح نہیں بنتا، مزاح کی لیمیٹیشنز الگ ہیں، اس کا کانسیپٹ الگ ہے۔ اسلام نے مزاح کو بھی بیان کیا ہے اور مزاح کا دائرہ کار رکھا ہے، اس کی لیمیٹیشن رکھی ہے۔ اسی طرح اس معاشرے کے اندر ہم ایک اور عنوان ہے جو چل پڑا ہے، اسٹریٹ فارورڈنس، یہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں جی۔ اب اسٹریٹ فارورڈ ہونا، بے باک ہونا، یہ اسلام کے اعتبار سے اچھی صفت ہے، لیکن اگر بد لحاظ ہو جائے تو بد لحاظ ہونا ایک منفی صفت ہے۔ لہٰذا اگر ہم کچھ اپنے رویوں کے عنوانات بدل دیں گے تو عنوانات کے اندر ہمیں پروٹیکشن نہیں ملے گی، عنوانات کے اندر جو فیکٹ ہے اسے بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کو کراس تو نہیں کر رہے۔ لہٰذا اسی طرح آگے چل کے ہمیں سورہ الحجرات کے اندر جو فرد کا رویہ ہے، جو معاشرے کو مضبوط کرتا ہے، معاشرے کو پاکیزہ بناتا ہے، معاشرے کو طاقتور بناتا ہے، اس میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا گمان کرنے سے بچو، پھر فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، اور پھر جاسوسی کے بعد آگے غیبت سے منع کیا۔ اور یہ جو تین چیزیں ہیں، گمان، بدگمانی، جاسوسی اور غیبت، ان تینوں کا آپس میں ریلیونس ہے سائیکولوجیکلی۔ بالکل، جب کوئی آدمی کسی کے اوپر گمان کرتا ہے تو گمان کرتے کرتے ایک ٹائم آتا ہے وہ بدگمانی کی حد میں چلا جاتا ہے، پھر جب بدگمانی میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو اپنے کانسیپٹ کے پیش نظر کچھ ہاتھ لگتا ہے۔ جب کچھ ہاتھ لگتا ہے تو وہ اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے کہ اچھا کچھ اور بھی نکالوں، اور کیا ہے۔ جب وہ اور نکالنے لگتا ہے تو ٹوہ میں پڑا، جاسوسی میں پڑا، تجسس میں پڑا، اس میں پڑا تو کچھ نہ کچھ جو اس کو اپنے گمان کی فیڈ ملی وہ اس فیڈ کو پھر کسی اور سے شیئر کرنا چاہتا ہے، یعنی بدگمانی کو تقویت مل رہی ہے، تقویت مل رہی ہے۔ یعنی وہ جیسے چھوٹی بیماری ہے وہ پلتی جا رہی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہے، چھوٹی خرابی ہے وہ پل کر جوان ہو رہی ہے۔ لہٰذا جب وہ بڑی ہو گئی تو وہ غیبت بن گئی، اور غیبت تک پہنچی تو قرآن نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ لہٰذا اس سنگینی تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو پہلے درجے پر روکنا ہوگا، اور پہلا درجہ یہ ہے کہ کثرت ظن سے بچو، گمان کرنے سے بچو۔ اور یہاں ایک حسین بات، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدگمانی سے بچو، قرآن نے کہا کثرت گمان سے بچو، اور پھر فرمایا اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کیونکہ کچھ گمان اس میں سے ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔
گویا ہر گمان تو گناہ نہیں، ہاں، ہر گمان، لیکن اگر تم نے گمان کرنے کی عادت ہی اپنا لی، اور اس روش پر چل پڑے اور اسے فطرت ثانیہ بنا لیا، تو ضرور تم ایسی غفلت کا شکار ہو جاؤ گے کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ کسی بدگمانی کے دروازے پر جا کے کھڑا کرے گا، اور یہ جو بدگمانی یہ بھی معاشرے کو تباہ کرتی ہے، جاسوسی یعنی کسی کے پرائیویٹ میٹرز کا، یہ بھی معاشرے کو اس کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے، پھر غیبت وہ معاشرتی اقدار کو کمزور کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم معاشرے کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے احترام کو اپنانا ہوگا، ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کو اپنانا ہوگا، اور ایک دوسرے کو ڈیو ریسپیکٹ دے کے ہر ایک کو جینے کا حق دینا ہے۔ اسی عزت اور احترام کے ساتھ جو ہم اپنے لیے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی جب دوسروں کو دینا شروع کریں گے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت مختصر، یعنی ظاہر ہے سورۃ الحجرات کے اگر دوسرے رکوع کے حوالے سے ہم بات کرتے تو پروگرام میں بہت طویل وقت چاہیے ہوتا، لیکن مختصر الفاظ میں اس میں جو مضامین تھے یعنی بہت ہی اچھے، ولا تجسس، یعنی کہ اس میں تجسس بھی نہیں کرنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، اس میں بدگمانی سے بچنا ہے، احترام انسانیت ہے، بہت ساری کبر سے بچنا ہے، بہت سارے پیغامات ہیں قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے کہ جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے ایک انتہائی اہم سوال میرے پاس موجود ہے جو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے جس طرح قرآن کریم میں اخلاق کا تذکرہ ملتا ہے، حسن اخلاق کا، اسی طرح یعنی کہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ایک با اخلاق معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں ایک خصوصیت حیا کی بھی ہوتی ہے۔ تو حیا کتنی ضروری ہے؟ آج بے حیائی کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے، آج ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے، آج ترقی یافتہ ہونے کا نام دیا جاتا ہے بے حیائی کو، جبکہ بے حیائی کو اسلام انتہائی ناپسند کرتا ہے۔ یہ فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ہمارے یہاں اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں جاتی بلکہ سمجھا جاتا ہے چلیں یہ زمانے کی روش ہے، یہ ہوتا رہے۔ جی بالکل، اس سے پہلے کہ حیا پر کچھ کلام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات ارشاد فرمائی کہ جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ریاست کا قیام اور ایک حاکم کا انتخاب یعنی امیر کا انتخاب، کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کے قوانین کو عملاً نافذ کرنے کا کردار ادا کرے، تو جہاں یہ ایک حاکم کی ذمہ داری ہے وہیں محکوم اور رعایا کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اب یہاں پر خطاب کوئی حاکم سے نہیں ہے بلکہ یہ خطاب ہر مومن، ہر مسلمان سے ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے تبدیل کر، یعنی اگر اس کے پاس قوت نافذہ ہے تو پھر وہ قوت نافذہ کے ذریعے سے اپنے عملی ثبوت کا مظاہرہ دے گا اور اس برائی کو بالکل روک کر دکھائے گا۔ اس میں ریاستی سطح پر حاکم کو لے لیں، وزیر اعلیٰ کو لے لیں، علاقے کے ایس ایچ او کو لے لیں، اسی طرح سے گھر کے سرپرست کو لے لیں، اسے بھی ایک نوع کی قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں اپنے ماتحت اور جو جی حضوری کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان پر کڑی نگاہ رکھ سکتا ہے اور وہاں پر پائی جانے والی برائی کو روک سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک کو خطاب کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اگر استطاعت نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر ہاتھ سے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں اسے برا جانے، یعنی کم سے کم ایسا نہ ہو کہ احساس جرم ہی ختم ہوتا چلا جائے، کم سے کم اتنے درجے میں تو ہو کہ اس برائی کو ناپسند کرے گا تو اتنا ضرور ہوگا کہ خود اس میں ملوث نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ انسان معاشرہ جو ہے وہ انسانوں سے ہی بنتا ہے، اور اگر خود بہتر ہوگا تو معاشرے میں کم سے کم یہ خود ایک فرد کی حیثیت سے جو بہتری ڈال سکتا ہے وہ تو ڈالے گا۔ تو اسی طرح سے اگر ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے تو وہ ایک بہترین پاکیزہ معاشرے کو وجود دینے میں اور اس میں معاونت، جیسا کہ تعاون علی البر والتقوی کا بیان ہوا، تو اس میں معاونت کا کردار ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ تو حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو نافرمانی سے روکتا ہے، کسی کی حق تلفی سے وہ روک رہا ہوتا ہے اسے، اور حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی جائے، یعنی اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جہاں پر اس نے جانے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے اس طرح سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور
ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں. اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے سر سے لے کر سینے تک جو حصہ ہے اور پھر پیٹ سے پیروں تک کا جو حصہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معصیت سے روکو اور موت کی یاد کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے جیسا حیا کرنے کا حق ہے ویسا حیا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو ابتدائی درجے میں اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے اور لوگوں کی حق تلفی سے روکتا ہے. اور جب حق تلفی رک جائے گی تو ایک پاکیزہ اور انصاف پر مبنی معاشرہ مارز وجود میں آئے گا جو ریاست کا کام ہے. تو جہاں ریاست عدالتی نظام قائم کر کے تصفیے کے لیے ایک ماحول فراہم کرتی ہے اور ججز وغیرہ کو اور یہ سارا ایک نظام وہ برپا کرتی ہے، وہ تو اپنے مقام پر کرتی ہے، لیکن عوامی سطح پر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا تنازع ہی پیدا نہ ہو. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ مارز وجود میں آئے اور ہم غیر قوموں کے سامنے ایک مثالی معاشرہ ریاست مدینہ کی صورت میں رکھ سکیں، تو پھر اس سلسلے میں ہم سے بھی سوال ہوگا کہ جس سطح پر تمہارا کردار تھا تم نے اپنا وہ کردار ادا کیا یا نہیں کیا. بہت، اور ہر شخص جو ہے اس بات کے حوالے سے جواب دہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذمہ داریاں اسے دی گئی. اچھا مفتی صاحب، چونکہ آخری سیگمنٹ کا آخری سوال ہے، تو علماء اور مشائخ سے وابستگی جو ہے یہ بنیادی طور پر اصلاح کا ذریعہ بنتی ہیں. تو آج ہمارے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ علماء حضرات سے بھی لوگ ذرا کھینچے رہتے ہیں، مشائخ سے وہ ایک والہانہ عقیدت ضرور ہوتی ہے لیکن اصلاح کا جذبہ پھر بھی نہیں ہوتا. کیا فرمائے گا اس حوالے سے علماء اور مشائخ سے کی جو صحبت ہے وہ کتنی اصلاح کر سکتی ہے کہ انسان کی سوالے سے کچھ فرمائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس میں علماء کرام کا، مشائخ کا اور معاشرے کے تمام سرکردہ افراد کا، صاحب حیثیت اور اثر رسوخ رکھنے والے افراد کا بہت بڑا کردار ہے. اور چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی معاشرے کے لیڈنگ رول کو پلے کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، لہٰذا یہ ٹرینڈ سیٹر بھی ہیں، یہ لیڈنگ رول رکھنے والے بھی ہیں اور یہ انفلوئنس رکھتے ہیں کہ جب یہ کسی بات کی روک تھام کے لیے اپنی زبان کو، اپنے منصب کو استعمال کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ظاہر ہوگا. اور اس کے اندر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو رول ہے اپنا وہ ادا کریں. اس وقت ہم کھڑے کہاں ہیں اس کے تناظر میں اگر ان کی ذمہ داریوں کو دیکھیں تو پہلے کے مقابلے میں بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک ہوتا ہے وہ معاشرہ جس کے اندر ویلیوز اور اقدار کمزور ہو جاتی ہیں، ہم وہاں نہیں کھڑے. ایک دوسرا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کی اقدار مٹ جاتی ہیں، ہم وہاں بھی نہیں کھڑے. تیسرا درجہ آتا ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں اقدار کے عنوانات بدل جاتے ہیں، یعنی جو بری اقدار ہیں وہ رفتہ رفتہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں، نام بدل دیا جاتا ہے، عنوان بدل دیا، یعنی ہر ایک نے ہضم کر لیا اسے. اور دوسری طرف جو اچھی اقدار ہیں وہ بعض اوقات ریجڈ کہہ کر، قدیم کہہ کر، پرانے خیالات والے کہہ کر، یا بھی دنیا کی سمجھ نہیں ہے، بہت سارے ایسے عنوانات دے کر ہم اچھی روایات اور اچھی اقدار کو در حقیقت ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم معاشرے کی اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ جہاں ہماری اقدار اچھی اقدار کی جگہ پر ریپلیس ہو رہی ہیں بری اقدار، اور اس کو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ کرتا جا رہا ہے. لہٰذا اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو کمزور اقدار والے معاشرے کی نسبت یا اقدار مٹ جانے والے معاشرے کی نسبت اقدار کو بدل دیے جانے والے معاشرے کے اندر علماء کرام کا اور مشائخ کا اور اثر رسوخ رکھنے والے افراد کا کردار اور بڑھ جاتا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا اس میں ہم میں سے ہر ایک کو آگے آنا ہوگا. اور چونکہ یہ جو ویلیوز ہیں اس کا سرچشمہ مذہب ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی لوگوں نے اس کے لیے مذہب کی طرف دیکھنا ہے اور اہل مذہب کی طرف دیکھنا ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت خود اہل مذہب کی اپنی جو ویلیوز ہیں وہ اتنی آئیڈیل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جو نوجوان نسل ہے وہ بعض اوقات انہی کے کردار سے متنفر ہو کر دین سے دور جا رہی ہوتی ہے. تو علماء اور مشائخ کو ایک تو یہ کرنا ہے کہ اچھی اقدار کو پھیلائیں، یہ تو ڈیفینیٹلی ذمہ داری ہے، مگر ایٹ دی سیم ٹائم اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہماری اپنی اقدار ایسی ہوں کہ کم سے کم ہمارے رویوں اور اخلاقیات کی وجہ سے لوگ دین سے دور نہ ہو رہے ہوں. تو ہمیں اپنے اس ایریے کو بھی دیکھنا ہے اور اگر کہیں ہے کمی بیشی تو پہلے اسے پورا کرنا ہے اور پھر اچھی چیز کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے ہمیں اپنے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سے ہم میں سے ہر ایک کو فوکس کر کے آگے چلنا ہوگا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں پاکیزہ ہوں، صاحب اقدار ہوں، صاحب اخلاق ہوں. بہت
بہت شکریہ ادا کروں قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی صاحب آپ تشریف لائے. ناظرین محترم تینوں پروگرام جو ہے قرآن اور معاشرے کے موضوع پر پیش کیے گئے. مختلف جہات سے ہم نے سوالات شامل کیے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا گوشہ باقی نہ رہ جائے کہ آپ نے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے یہ پہلو چھوڑ دیا, اس پہلو پر گفتگو تشنا رہی, یہ پہلو ڈسکس نہیں کیا گیا. کوشش کی گئی ان تینوں پروگرامز میں کہ اصلاح معاشرہ کے جو سنہری اصول قرآن و حدیث سے ہمیں ملے ہیں, اسلاف سے ملے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ملے ہیں, انہیں سامنے رکھا جائے, اپنی ذمہ داریوں کو پوری کیا جائے. اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, ہمیں فرائض کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم حقوق کے اپنے مطالبے کرتے ہیں تو ہمارے فرائض کیا ہیں, اس سے بھی آگہی ہونی چاہیے. بہر صورت جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.